कैसे हैं आप लोग؟ अल्लाह हम सब को दुनिया व आखिरत में खैर व आफियत के साथ रखे। बच्चों, अल्लाह के फजल व करम से हम लोगों ने सबक पहला तमाम मशक़ों के साथ, तमाम सवालात व जवाबात के साथ मुकम्मल किए, है ना। अब दूसरा सबक इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। दूसरा सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे 1 2 3 कुछ सवालात करूँगा। कर सकता हूँ ना? गुड। सवाल नंबर 1 ये है, जो खाने में तरकारी का हम इस्तेमाल करते हैं, वो तरकारियाँ कहाँ पे उगाई जाती है? वो खेत आम तौर से कहाँ पे होते हैं? मैंने प्रीवियस आप लोगों को इज्तिमाई जवाब देने से मना किया था। इज्तिमाई जवाब का मतलब एक साथ पूरे मिलके जवाब देना। अकेले जवाब दिए तो मालूम होता कि आप खुद से जवाब दे रहे हैं या दूसरों के सपोर्ट में जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये खेत आम तौर से गांव में होते हैं। चावल है, गेहूं है, अनाज, दूसरे अनाज है, गल्ले, तरकारियाँ, कहाँ पे? गाँव में। और एक सवाल ये है, क्या गांव और शहर में कुछ फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। आप बोलिए क्या फ़र्क है? अगर नहीं आपको बन पड़ता है तो गांव में आम तौर से हरियालियाँ होती हैं, शहर में हरियालियाँ कम होती हैं। मुनव्वर राना के बकौल गांव के लोग पुरखुलूस होते हैं, शहर के लोग पुरखुलूस सिंसियर नहीं होते हैं। गांव में पोल्यूशन और आलूदगी नहीं होती है, जबकि शहर में पूरा मामला इन्वायरमेंट का, माहौलियात का पोल्यूटेड होता है। तो आपका जो हम सबक शुरू करने जा रहे हैं, उस सबक का नाम है शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। सबक का नाम क्या है ये? इसके लिखने वाले डॉक्टर मुनव्वर राना। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। इसके लिखने वाले जो डॉक्टर मुनव्वर राना हैं, बेसिकली बुनियादी तौर पर वो एक शायर हैं। गुजर गए हैं मगर मैं हैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि कुछ लोग गुजर कर भी जिंदा होते हैं, अमर होते हैं। डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर का एक मशहूर शेर है, अल्फाज शायद कुछ बदल जाए, बोलता हूँ कि मर कर भी मर न पाएंगे जोर हम, दुनिया में कुछ ऐसा काम कर जाएंगे। तो इंसान मर कर भी, बाज़ वक़्त उनका कारनामा जो होता है दुनिया में ऐसा होता है कि वो मर कर भी क्या रहता है? जिंदा रहता है। तो मुनव्वर राना जो है ना, बुनियादी तौर पर एक शायर हैं। क्या है बच्चों? शायर हैं। और ख़ास तौर पर उनकी शायरी माँ की तक़द्दुस, माँ की पाकीज़गी, माँ की अज़मत, माँ की अहमियत को उजागर करने के लिए हुआ करती है, ठीक है ना। लेकिन मौजूदा सबक के अंदर वो शायर नहीं है, वो शायर नहीं। इस सबक के अंदर, इस मजमून के अंदर वो शायर नहीं, वो मुसन्निफ है। बोलो क्या है वो? वो एक इंशाइया निगार हैं। वो एक इंशाइया निगार हैं। इंशाइया किसे कहते हैं? इंशाइया का इस्तेमाल कब किया जाता है? ये सारी बातें इंशाअल्लाह आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले वो जो लिखते हैं शायरी अवधी प्लस उर्दू ज़बान के
مشہور شاعر ڈاکٹر منور رانا ہیں. ڈاکٹر منور رانا رائے بریلی میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ رائے بریلی یو پی کے اندر پیدا ہوئے 1952 میں پیدا ہوئے. ان کو گاؤں سے محبت ہے, گاؤں کے لوگوں سے محبت ہے, گاؤں کے ماحولیات سے محبت ہے, گاؤں کے لوگوں کے خلوص سے محبت ہے, گاؤں کے لوگوں کی سنسیریٹی سے محبت ہے, گاؤں کے ذرے ذرے سے محبت ہے, گاؤں کے تالاب سے, ندیوں سے, ہاں, گاؤں کے لوگوں سے, گاؤں کے بچوں سے, گاؤں کے بوڑھوں سے ان کو محبت ہے. تو اس سبق کے اندر ڈاکٹر منور رانا جو ہے نا, ڈاکٹر منور رانا اس سبق کے اندر گاؤں چھوڑ کر شہر جانا چاہتے ہیں. کیوں جانا چاہتے ہیں بھئی؟ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں, انجوائے کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے والدین کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے, فائنینشیل اور اکنومیکل پرابلمز کو ڈیزالو کرنے کے لیے انہوں نے گاؤں چھوڑ کر شہر کو مائگریٹ کرے, ہجرت کرے. ہجرت اور مائگریٹ کرنے کی وجہ ماں باپ کا ساتھ دینا تھا, ان کا تعاون کرنا تھا, فائنینشیل ان کو سپورٹ کرنا تھا. مجبوریوں کے نام پہ سب کرنا پڑا. گھر چھوڑنا کٹھن تھا مگر چھوڑنا پڑا, گاؤں چھوڑنا کٹھن تھا مگر چھوڑنا پڑا. تو بچوں, یہ ہمارے سامنے جو سبق ہے, شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا, ایکچولی یہ ایک انشائیہ ہے. کیا یہ انشائیہ؟ انشائیہ جو ہے, انشائیہ کو اردو میں انشائیہ کہتے ہیں, اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بول سکتے میرے کو؟ نہیں بول سکتے تو میں بولتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیے, انشائیہ کو ایسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایسے کہتے ہیں. ایسے کا جو استعمال ہوتا ہے سماج میں, سوسائٹی میں, معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہر سبق کے شروع میں ایک باکس رہتا ہے. ہاں, کیا بات ہے, کیا نام ہے اس کا؟ موٹیویشنل باکس. With the help of this box, our minds will be motivated to understand the coming lesson. اگر ہم نے اس کو سمجھا تو انشاءاللہ سبق مکمل طور پر ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے گا. مضمون نگار, انشائیہ نگار کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بھی چیز ہم اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے. آپ کتابوں میں دیکھیے, جن کے پاس کتاب نہیں ہے تو ہمارے پاس ماشاءاللہ ڈیجیٹل بورڈ کا انتظام ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے, یہاں رہتے رہتے اب مجھ پر وحشت طاری ہونے لگی. یہاں رہتے رہتے یعنی شہر میں رہتے رہتے منور رانا پر وحشت طاری ہونے لگی. ایک ڈر سا ہونے لگا, اختلاط سا ہونے لگا, دل میں بے چینی سی, اضطرابی سی کیفیت ہونے لگی, بے چینی سی, بے سکونی سی کیفیت ہونے لگی. کس کے بھائی؟ منور. ہر طرف ٹریفک کا شور. کہاں پہ؟ بلند و بالا عمارتوں کا جنگل. بلند و بالا, بلند و بالا عمارتوں کا جنگل. انہوں نے عمارتوں کا جنگل, شہر کی بلڈنگز کو, شہر کی عمارتوں کو جنگل کہا. یعنی شہر میں جو تعمیرات کیے گئے, شہر میں جو بلڈنگ تیار کیے گئے, اس کی کوئی برابر پلاننگ نہیں ہوئی. جس کو جہاں من کیا ویسا بنا دیے. اس کی خاص وجہ یہ ہے, بڑی بڑی بلڈنگ, بڑی بڑی عمارتیں جہاں پہ کچھ قدرتی ہوا کا انتظام نہ ہو, قدرتی روشنی کا بھی انتظام نہ ہو, قدرتی روشنی آنا چاہے تو بھی آ نہ سکے, قدرتی ہوائیں آنا چاہے تو بھی ہمارے بلڈنگوں کے اندر
آ نہ سکے شہر کے اندر. اس لیے منور رانا نے یہاں کی تعمیرات کو کیا کہا؟ بلند و بالا عمارتوں کا جنگل. کیوں کہا بھائی؟ کیونکہ اور ان بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور دولت کی انبار لگانے کی دھن میں پست ہوتی انسانیت. بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر یعنی لمبی لمبی بلڈنگز کے بنانے کے دھن میں اور دولت کے انبار لگانے کی دھن میں. انبار کے کیا معنی ہیں؟ ذخیرہ. انبار کے معنی ذخیرہ. یہ انبار ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ ذخیرہ. لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور دھن کے کیا معنی ہے؟ دیکھو دھن کے کئی معنی ہیں. جب کوئی گانا بجایا جاتا یا گانا گاتا ہے، اس کے جو میوزک ہوتے ہیں، اس کے جو ساز ہوتے ہیں، اسے دھن. گانے میں دھن کے ساتھ گانا گایا جاتا ہے. لیکن یہ وہ نہیں ہے. یہاں پر انسان کے جو توجہات کا جو مرکز ہوتا ہے، انسان کے جو کنسنٹریشن ہوتے ہیں، توجہات ہوتے ہیں. ابھی مثال کے طور پر ہم گھر جا رہے تھے بائک میں، ہم کسی اور دھن میں تھے کہ بچوں کو کل کیا پڑھانا ہے. اسی دھن میں کیا ہوا، ہمارے ٹرننگ میں کو چھوڑ کے میں آگے نکل گیا. سم ٹائم ہیپننگ لائک دس دھن. ایک اللہ والے کے بارے میں نے پڑھا کتاب کے اندر. رات میں گرمی کے موسم میں اپنے بچے کو پڑھا رہے تھے. پڑھاتے پڑھاتے بیٹے نے کہا بابا پانی کی پیاس لگی ہے. وہ اللہ والے رونے لگے کہ پڑھتے ہوئے اس بچے کو پیاس کا احساس کیوں ہونے لگا. تو ٹیسٹنگ کے لیے گلاس میں گیس کا تیل، مٹی کا تیل بھر کے دے دیے. پڑھنے کے دھن میں وہ ایک گلاس مٹی کا تیل پی گیا. اسے معلوم نہیں ہوا کہ میں پانی پی رہا ہوں یا مٹی کا تیل. اسے کہتے ہیں دھن. اب میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، بچے کسی اور دھن میں ہیں، سنتے ہیں مگر سمجھنے کے لیے سنتے نہیں ہیں، اسے دھن کہتے ہیں. تو آج کے انسان دولت کے ذخیرہ اندوزی کے لیے، آج کا انسان دولت کے انبار لگانے کے دھن میں ان کی انسانیت پست ہو جا رہی ہے. پست کے معنی نیچے ہونا. پست کے معنی نیچا. پست ہوتی انسانیت. پست ہوتی انسانیت. اب دولت کے انبار لگانے کے دھن میں پست ہوتی انسانیت کیسا ہوتی مولوی صاحب؟ سنو ایسا ہوتی. ایک لڑکی کی شادی ہے، ان کے بابا ڈیلی ویج ہے، ڈیلی کماتے ہیں، ڈیلی کھاتے ہیں، حلال کی کمائی ماشاءاللہ. بیٹی کی شادی ہے اور سامنے والے لڑکے والوں کو دولت کی لالچ ہے. ان کو انہوں نے بڑی سی لسٹ دے دی، جوڑے کی رقم سے لے کے جہیز تک. ان کو پتا ہے کہ بندہ حلال کھاتا ہے، ڈیلی کماتا ہے، ڈیلی کھاتا ہے، ان کے لیے کچھ رکھے ہوئے ان کے پاس کوئی دولت موجود نہیں ہے. پھر بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بائک ہونا، مجھے یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا. اس کو بولتے پست ہوتی انسانیت. ایک بچہ بچپنے سے ماں باپ ان کو پڑھاتا لکھاتا ہے، ماں باپ ان کو پڑھاتے لکھاتے ہیں اور ان کو نوکری مل جاتی ہے، تو ماں باپ کے خرچ کو وہ برڈن سمجھ کر سائیڈ ہو جاتا ہے، ان کو بڑھاپا میں بے سہارا چھوڑ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں انسانیت کا پست ہو جانا، انسانیت کا نیچے ہو جانا. تو انسان شہر میں کیا کرتا ہے؟ پست ہوتی انسانیت. پہلے پہل یعنی شروع جب میں یعنی منور رانا بول رہے ہیں، میں ضمیر ہے. کیا ہے یہ؟ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. جب میں اپنے گاؤں سے آیا تھا تو مجبور، معذور اور غربت کے مارے سلسکتے انسانوں کے دکھوں کو دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا تھا. لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے میرا دل بھی پتھر ہونے لگا ہے. یعنی جب شروع منور رانا شہر آئے تھے، ان میں انسانیت موجود تھی. مجبور کو، معذور کو، پریشان حال کو، مصیبت زدہ کو، غم زدہ کو، غمگین کو دیکھ کر ان کا دل پسیج جاتا تھا.
وہ ٹھہر کر ان کے پاس جا کر ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتا تھا. کون؟ منور رانا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے میرا دل بھی پتھر ہونے لگا، یعنی میرا دل بھی سخت ہونے لگا. شہر کی صحبت نے مجھ کو سخت دل بنا دیا. یہاں پر ایک چیز ایڈ کروں گا کہ صحبت اختیار کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیسی صحبت اختیار کر رہا ہوں. کیونکہ فارسی کا شاعر ہے، وہ کہتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. نیکوں کی صحبت تم کو نیک بناتی ہے اور بدوں کی صحبت تم کو بد بنا دیتی ہے. بد کی صحبت میں نہ بیٹھ، بد کا ہے انجام برا. بد کی صحبت میں نہ بیٹھ، بد کا ہے انجام برا. بد نہ کرے بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا. بد نہ کرے بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا. سم ٹائم صحبت کی وجہ سے انسان پریشانی میں آ جاتا ہے، بد نہیں کرتا مگر بد کہلاتا ہے نا. تو وہ شہر آ کر کیا ہو گیا؟ پتھر دل ہو گئے. کون؟ منور رانا. تو کیا ہوا؟ بڑی سے بڑی تکلیف دہ بات کو دیکھ کر بھی سرسری گزر جاتا ہوں. بڑی پینفل بات ہوتی ہے، تکلیف دہ بات ہوتی ہے، تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے، اب لائٹ لے کے سرسری طور پر گزر جاتا ہوں. کیا کہوں؟ بس میرا گاؤں، میرے لوگ بہت یاد آتے ہیں. میرا گاؤں، میرے لوگ بہت یاد آتے ہیں. تو پھر کیوں آئے آپ؟ کیوں آئے آپ؟ کیونکہ معاشی طور پر ہمارے والدین غریب تھے. ان کی غریبی کو دور کرنے کے لیے، ان کی معاشی پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں گاؤں چھوڑ کر کہاں پہ آیا؟ شہر میں آیا. یہاں تو یہ حال ہے. کہاں پر؟ یہاں پر کہاں پر؟ یہاں تو یہ حال ہے. یہ عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ. نہ قفس نہ آشیانہ، بس بیچ میں جی رہا ہوں. قفس یعنی پنجرہ، قفس یعنی پنجرہ، یعنی پنجرے میں مقید بھی نہیں ہوں، پنجرے میں مقید بھی نہیں ہوں، اور آشیانے میں سکون سے بھی نہیں ہوں. آشیانہ جھوپڑی، آشیانہ محل، آشیانہ پیلس، ٹھیک ہے نا. تو میں عجب جہاں میں جی رہا ہوں، نہ میں قفس کے یعنی پنجرے میں قید ہوں اور نہ آشیانے میں خوشحال ہوں. بس بیچ کی زندگی گزر رہی ہے، سو گزر رہی ہے. کیونکہ میں ایک مقصد لے کر آیا تھا شہر، اور وہ مقصد میں آپ کو بار بار بول چکا، ٹھیک ہے نا. اس پورے سبق کے اندر بچوں آپ کو شہر اور گاؤں کا فرق سمجھایا جائے گا، گاؤں والوں کا خلوص بتایا جائے گا اور شہر والوں کی خود غرضی بتائی جائے گی. گاؤں والوں کا خلوص اور شہر والوں کی خود غرضی بتائے جائیں گے کہ لوگ کس حد تک خلوص رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور شہر کے لوگ کتنے خود غرض ہوتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے نا. اب کچھ سوالات آپ کے سامنے ہیں، اس سوال کا جواب آپ دو. مضمون میں یہاں سے کیا مراد لی گئی ہے؟ جلدی بولو بھائی، آپ بولیے، زور سے بولے. صحیح بول رہے ہیں آپ. شہر. مضمون میں یہاں سے مراد شہر ہے. شہر کی خصوصیات کیا ہوتی ہے؟ اس پیراگراف کے پیش نظر جواب دینے کی کوشش کریں. کون کریں گے؟ بولو ماں. جی زور سے بولے تو اچھا رہتا ہوں. اس کتاب میں بھی نکالیے. ہاں یہاں پہ ہے نا، شہر میں ٹریفک کا شور، بلند و بالا عمارتوں کا جنگل. بلند و بالا عمارتوں کا جنگل، ٹریفک کا شور. شہر کی خصوصیات. انسانیت کی پستی کے کیا اسباب ہیں؟ اسباب سبب کی جمع ہیں. یعنی شہر میں انسانیت کا گراف نیچے کیوں جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بول سکتے ہیں؟ یہاں پڑھے نا اپن ابھی. دولت کے انبار لگانے کی دھن میں پست ہوتی انسانیت. یعنی انسان شہر میں، میرے پاس 1 روپے ہے تو 1000 ہو جائے، 1000 ہے تو 10,000 ہو جائے، 10,000 ہو جائے تو 1 لاکھ ہو جائے، 1 لاکھ ہو جائے تو 10 لاکھ ہو جائے، 10 لاکھ 1 کروڑ ہو جائے. ٹھیک ہے، کمانا ٹھیک ہے، آگے بڑھنا ٹھیک ہے، لیکن آگے بڑھنے کے چکر میں کسی کو کھدل کے جانا، کسی کو رون کے جانا، کسی کا ڈبا دینا، کسی کا مار لینا، یہ پست ہوتی انسانیت ہے. تو اس کے اسباب کیا ہے؟
کہ دولت کے انبار لگانے کی دھن کی وجہ سے شہر کے لوگوں میں انسانیت کی پستی نظر آتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ جی. مضمون نگار کا پہلے کیا حال تھا؟ بولو نا، ڈرو مت، بولیے. ہاں، پہلے ان کا دل نرم تھا، بعد میں پتھر سا ہو گیا. بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. ان کا دل نرم تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو، مجبوروں کو، معذوروں کو، غریبوں کو دیکھ کر دل پسیج جاتا تھا، بلکہ ان کی مدد بھی کرتے تھے. لیکن بعد میں کیا حال ہوا؟ ان کا دل بھی پتھر دل ہو گیا. یہ عجب جہاں ہے نہ قفس نہ آشیانہ. مضمون نگار اس مصرے کے ذریعے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس مصرے کے ذریعے سے مضمون نگار ڈاکٹر منور رانا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گاؤں کے اندر جو میں جی رہا ہوں، شہر کے اندر میں جو جی رہا ہوں، یہ عجب جہاں ہے. مجبوریوں کے مارے ہوں، خوش نہیں ہوں میں، نہ آشیانے میں ہوں نہ قفس پنجرے میں ہوں. یہ عجب جہاں ہے. مجبوریوں کے نام پہ بس جی رہا ہوں، کیونکہ میں کوئی ایمبیشن لے کر، کوئی گول لے کر، کوئی مقصد لے کر میں شہر آیا ہوں اور اپنے مقصد کو لے کر ہی یہاں پہ ہوں. لیکن پورا دل میرا گاؤں میں ہے، گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہے، گاؤں کے رشتہ داروں کے ساتھ ہے. یہاں کی دنیا مجھے عجب سی نظر آنے لگ رہی ہے. جی. کسی کو کچھ پوچھنا ہے بیٹے؟ اس سبق کا مدعا کے معنی کوئی بول سکتے؟ ہاں بولو، صحیح بولے. کون بولے؟ وہ بولو بیٹے، زور سے بولیے نا، آپ صحیح بولے. مدعا کے معنی مقصد. یہ سبق اپن کیوں پڑھنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سبق کیوں پڑھنا، کیوں پڑھانا، اس کا مقصد کیا ہے؟ listening properly? yes, all of you. دنیا کے ہر ملک میں گاؤں اور شہر ہوتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ شہروں کی ترقی اور چمک دمک کے پیچھے گاؤں اور گاؤں کے رہنے والوں کی محنت اور خون پسینہ ہوتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو گاؤں سے شہر میں داخل ہونے والی کسی ایک سڑک پر کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر دیکھیے. شہر کی ترقی میں گاؤں والوں کا مکمل طور پر ہاتھ ہے. اگر آپ کو اپنی جسم کی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا ہے تو مشورہ دے رہے ہیں کہ گاؤں سے شہر میں داخل ہونے والے رستے پہ جا کے آپ راجندر نگر کے چوراہے پہ جا کے ٹھہر جا سکتے ہیں کہ جب صبح گاڑیاں آتی ترکاریوں کی، پودینے کی، کوتمیر کی، ہے نا، دودھ کی گاڑیاں آتی ہیں، غلوں اور اناج کی گاڑیاں آتی ہیں، تو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں والوں کے ذریعے سے شہر والوں کی ترقی ہے. گاؤں والوں کے بغیر شہر والے نہیں جی سکتے. یہ کیا بات ہوئی مولانا؟ جی بالکل نہیں جی سکتے. یہ بلڈنگ جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ان مزدوروں نے بنایا ہے جو گاؤں میں رہتے ہیں. وہ بینچز جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گاؤں کے مزدوروں نے بنایا ہے. میں صحیح بول رہا ہوں؟ وہ ترکاریاں جو ہم کھا کر یہاں پر طاقت لے کر کھڑے ہو بات کر رہے ہیں، وہ ترکاریاں گاؤں والے نے اگائے ہیں. لیکن ہماری ترقیوں میں گاؤں والوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. حالانکہ ہونا چاہیے. گاؤں والوں کو گنوار بول کے لوگ چڑھاتے ہیں، ولیجر بول کے ستاتے ہیں. حالانکہ منور رانا یہ بتانے کی کوشش کرے ہیں کہ گاؤں شہر کی ترقی میں مکمل طور پر شہر کا کیا ہے؟ ہاتھ ہوتا ہے. دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ گاؤں سے اجناس، کھانے پینے کی چیزیں، ترکاریاں، پھل اور دودھ کی گاڑیاں ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد شہر کو پہنچ رہی ہیں. ماہر اور غیر ماہر مزدور، ماہر اور غیر ماہر مزدور. ماہر کے معنی ایکسپرٹ اور ماہر کی جمع ماہرین. ان مزدوروں میں کچھ لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نان ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں. کچھ ماہر ہوتے ہیں، کچھ غیر ماہر ہوتے ہیں. وہ پورے مزدور شہر کی طرف آتے ہیں، شہر کو پہنچتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ترقی کے ثمرات میں گاؤں والوں کا کوئی حصہ نہیں. ترقی گروتھ کے اندر، ترقی کی جمع، ترقی کی جمع ترقیات، ترقی کی جمع بولو بیٹے، ترقیات. اور ترقی کے اپوزٹ
ترقی کے اپوزٹ تنزلی. یہ لفظ آپ کو یاد کر لینا ہے, تقریباً امتحانات میں پوچھتے ہیں. ترقی کی جمع ترقیات, اور ترقی کی ضد کیا ہے؟ تنزلی. کیا؟ تنزلی. ثمرات, ثمر کی جمع ہے, ثمرات ثمر کی جمع ہے. ثمر کے معنی پھل اور ثمرات کے معنی پھلوں, پھلوں. ترقی کے ثمرات میں گاؤں والوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, یعنی شہر والے جو ترقی کرتے ہیں, گرو کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, گاؤں والوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. لیکن گاؤں والوں کے ہی خون پسینے کی وجہ سے شہر والے کیا کرتے ہیں؟ ترقی کرتے ہیں. اس سبق کی تدریس کا مقصد, تدریس یعنی پڑھانا, اس سبق کی تدریس کا مقصد, مقصد کی جمع مقاصد, یہ ہے کہ ہماری سماجی معاشی ترقی, سماجی یعنی سوشل, معاشی یعنی اکونومیکل فائنینشیل, ترقی یعنی گروتھ, تہذیب و ثقافت کلچر میں گاؤں کی اہمیت کو جانے اور اس بات کو سمجھے کہ دولت کے حصول اور ترقی کی دھن میں انسانیت, محبت, رواداری اور رحم دلی کے جذبات سے روح گردانی نہ کریں. اس بات کو سمجھیں کہ دولت کے حصول اور ترقی کے دھن میں, شہر والوں سے بول رہے ہیں, دولت کے حصول اور ترقی کے دھن میں انسانیت, محبت, رواداری اور رحم دلی کے جذبات سے روح گردانی نہ کریں. یعنی دولت حاصل کرنے کے لیے انسانیت کو نہیں بھول جانا, محبت کو نظر انداز نہیں کرنا, رواداری کو نظر انداز نہیں کرنا. رواداری کسے کہتے ہیں؟ رواداری کہتے ہیں, رواداری کہتے ہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ اچھائی کرنا جو آپ کے مذہب کا نہ ہو. یعنی آپ کسی غیر کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آ رہے ہیں, یہی رواداری ہے. کیا یہ رواداری؟ رحم دلی کے جذبات, ایموشنز جذبہ کی جمع ہے. روح گردانی نہ کریں, چہرہ اور اپنا چہرہ پھیر نہ لیں, بلکہ انسانیت سے رہیں, رحم دلی سے پیش آئیں. اور کیا بولتے سو؟ انسانیت سے, رحم دلی, محبت سے پیش آئیں. یہی اس سبق کا کیا بولتے سو؟ سبق کا مقصد اور سبق کا مدعا ہے. اب آگے دیکھیے, اس سبق کا, اس مضمون کا ماخذ, ماخذ کے معنی اخذ کرنے کی جگہ, ماخذ کے معنی اخذ کرنے کی جگہ. ماخذ کے معنی بولے بیٹے, اخذ کرنے کی جگہ. اخذ کے معنی لینا, اخذ کے معنی لینا, ٹیکنگ, اخذ کے معنی ٹیکنگ, اور آخذ کے معنی ٹیکا. ماخوذ کے معنی جس چیز کو لی گئی ہے, اور ماخذ کے معنی لینے کی جگہ, where the place where have taken from, یعنی اس مضمون کو کہاں سے لیا گیا ہے, اس کا ماخذ کیا ہے, اس کا منبع کیا ہے, اس کو کہاں سے لیے. یہ سبق کتاب چہرے یاد رہتے ہیں سے لیا گیا ہے. اس کے مصنف مشہور شاعر منور رانا ہے. یعنی منور رانا کی کتاب چہرے یاد رہتے ہیں سے, یہ مضمون شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا, یہاں سے لیا گیا. کس سے؟ چہرے یاد رہتے ہیں. امتحان میں اگر ڈالے, اور غور سے سنو, امتحان سے امتحانات میں پوچھے جائیں گے کہ دوسرا سبق کا ماخذ کیا ہے, 2-3 کتابوں کے نام ڈالیں گے, اس میں سے ایک یہ بھی ہوگا, چہرے یاد رہتے ہیں. رہتے ہیں نا چہرے یاد؟ بالکل چہرے یاد رہتے ہیں. اس لیے چہرے یاد رکھنے کے لیے, یا یہ چہرے یاد رکھانے کے لیے اچھا برتاؤ, اچھے اخلاق سے پیش آنا, تاکہ جب چہرے یاد کریں کوئی جانے کے بعد تو اچھائی سے یاد کرنا. کیا کرنا؟ اچھائی سے یاد. اب صنف کی تعریف آپ کے سامنے ہے. کس کی تعریف؟ صنف کی تعریف. کس کی تعریف؟ صنف کی. صنف کی جمع اصناف ہے. صنف کی جمع اصناف ہے. اب صنف کا کیا مطلب ہے بھائی؟ تو شروع میں آپ لوگوں کو بتا چکا تھا میں, یہ اردو زبان و ادب جو ہے 2 حصوں پر منقسم ہے. کتنے حصوں پر؟ 2. ایک کا نام ہے نثر اور ایک کا نام ہے نظم. نظم کے مختلف برانچز میں نے آپ لوگوں کو
अक़साम बताए थे, नस्र के अंदर भी आप लोगों को ये हमने ब्रांचेस बताए थे। अब इस नस्र के अंदर नावल है, ड्रामा है, खतूत है, मज़ामीन है, इंशाइया है, सवाने निगारी है और बहुत कुछ है। तो उन तमाम में से ये जो बताए गए, इनमें से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में मालूमात। इंशाइया क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंशाइया। अब ये तमाम असनाफ में से पूरे मिलके क्या बने? असनाफ। इन तमाम असनाफ में से सिन्फ इंशाइया के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इंशा के माने पैदा करना है। इंशा के माने पैदा करने का मतलब क्रिएटिंग समथिंग इन माइंड, दिमाग में किसी चीज का पैदा करना। इंशाइया किसी हासिले मौजू के बारे में लिखने वाले के ख्यालात और जज्बात के अमल का पर्ता होता है। इंशाइया निगार जो इंशाइया लिखता है, उनके दिमाग में जो बात आती है वो कलम के जरिए से कागज पे उतारते हैं, यही इंशाइया है। ये एक ऐसा अदब पारा होता है, अदब पारा। अदब के माने बोलो अदब के माने रेस्पेक्ट, तहजीब, तमद्दुन नहीं। जब लफ्ज अदब का किसी लैंग्वेज के साथ, किसी जबान और अदब के साथ इस्तेमाल हो तो उसके माने लिटरेचर के हैं। बोला था ना, याद रखिए। अदब पारा यानी लिटरेचर का हिस्सा होता है। इंशाइया लिटरेचर का एक ऐसा हिस्सा है, टुकड़ा है, जिसमें इन वन टाइम, बैक वक्त, इन वन टाइम, एक वक्त में मौजू के बारे में, टॉपिक के बारे में, मौजू की जमा मौजूआत, मौजू की जमा फिक्र अंगेजी, मौजू के बारे में फिक्र डालना। मिसाल के तौर पर मैं जहेज एक लानत है बोल के इंशाइया शुरू करा। अब इसी के ऊपर हमारे दिमाग में एक फिक्र लाहिक होती है कि जहेज को समाज से कैसे खत्म किया जाए, उसके क्या क्या नुकसानात हैं, उसके इफेक्ट, उसका इफेक्ट किस किस को पहुंचता है, उसके नुकसानात किस किस को होते हैं। ये इसके अंदर फिक्र, इसी को बोलते हैं फिक्र अंगेजी, फिक्र में डालना। ख्याल की खूबसूरती, रानाई, तासुरात की दिलफरेब तर्जुमानी। तासुरात तासुर को कहते हैं और तासुर कहते हैं फीडबैक को। उसके जरिए से जो आपको तासुर मिलता है उसकी तर्जुमानी बिल्कुल दिल को लुभा लेने वाली होती है। उसलूब का निखार, लिखने के तरीके की खूबसूरती, उसलूब का निखार, लिखने के तरीके की खूबसूरती और तसव्वुर की लताफत, सोचों की खूबसूरती, पाकीज़गी, सभी चीजें समोए होते हैं। सभी अनासिर यानी सभी चीजें उसके अंदर मौजूद होते हैं। इंशाइया हमारे जहन को, हमारे माइंड को, हमारे जहन को यानी हमारे माइंड को, जहन की जमा अजहान, जहन की जमा, इंशाइया हमारे जहन को एक खास ज़ौक़े आगही बख्शता है। ज़ौक़े आगही हमारे दिमाग को खास ज़ौक़े आगही बख्शता है। ज़ौक़ के माने शौक, आगही के माने अवेयरनेस, यानी हमारे दिमाग के अंदर एक आगही का शौक पैदा होता है इसके जरिए से। और हमारे जज्बात में यानी हमारे इमोशंस के अंदर एक इंबिसात परवर, खुशी लाने वाली ताजगी और ताबनाकी यानी चमक पैदा करता है। इंबिसात यानी खुशी, परवर खुशी लाने वाली, खुशी पैदा करने वाली, ताजगी यानी फ्रेशनेस और ताबनाकी पैदा करता है। इंशाइया के सिर्फ में बड़ी लचक है। क्या है? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसके अंदर लचक है, इसके अंदर लचक है। उसके मौजूआत यानी टॉपिक्स यानी में बड़ी हमागिरी और वुसअत है। हमागिरी फारसी का लफ्ज है, समझाता हूं मैं। यानी इंशाइया में एक ही टॉपिक पे नहीं, हमागिरी है। हमागिरी तमाम चीजों को एक जगह जमा करने को क्या बोलते हैं? हमागिरी। उसके लिए अंग्रेजी का वर्ड इस्तेमाल होता है कॉम्प्रीहेंशन। सीसीई के फुल फॉर्म में आपको बताया था मैंने, कॉम्प्रीहेंशन। तो और वुसअत के माने एक्सटेंशन। ये सिर्फ यानी इंशाइया, ये सिर्फ यानी जहनी बेदारी, मेंटल
अवेकनेस, मेंटल अवेयरनेस, मेंटल अवेकनेस और समाजी हरबे के तौर पर इस्तेमाल होती है। समाजी हरबा, समाजी हरबे का मतलब होता है समाज के अंदर से किसी बुराई को खत्म करने का एक हरबा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियसली मैं आपको बोला कि समाज के अंदर सिगरेट के जरिए से इंसान के फेफड़े खराब हो रहे हैं, शराब के जरिए से घराना खराब हो रहा है, शराब के जरिए से लंग्स और अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, गुटखे के जरिए से कैंसर की बीमारी आ रही है। ये समाज के अंदर ये सारी बुराइयां हैं। अब उसको समाज में अवेयरनेस लाने के लिए, समाज में आगाही लाने के लिए, समाज में वाकफियत लाने के लिए, समाज के लोगों को अवेयर करने के लिए, समाज के लोगों को अवेक करने के लिए ये सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा सिर्फ है बेटा? वो इंशाइया, इंशाइया को समाजी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमने एक इंशाइया लिखा जिसमें हमने तमाम बुराइयों को खत्म करने के लिए उसके नुकसानात को हमने सामने रखे और लोगों को पढ़ने के बाद एक मतलब वाकफियत हुई, आशनाई हुई, समझदारी हासिल हुई कि हम ये काम करेंगे तो दुनिया व आखिरत हमारी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी और लोग क्या हो जाएंगे? सुधर जाएंगे और समाज हमारा क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। यही इस सिल्फ के क्या बोलते सो सिल्फ को हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है के फायदे के लिए, ताकि बच्चे इसको रिवाइज कर ले। हाँ, इसको आप लोग देखिए, पढ़िए, इसको अगर फ़ायदेमंद साबित हो तो इसको क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हाँ, जज़ाकमुल्लाहु खैरा।